तारुफ सही मुस्लिम नंबर 1885 बाब 2 अल-बकरा आयत 255 में मौजूद हदीस के मुताबिक दर्ज झैल मुख्तसर किताब कुरान पाक की अजीम तरीन आयत पर बहस करती है। अल्लाह इसके सवा कोई माबूद नहीं जो हमेशा जिंदा रहने वाला है, इसे ना ऊँग आती है और ना नींद, इसी की मलकियत है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन पर है। कौन है जो उसके पास इसकी इजाजत के बगैर शफाअत कर सके? वो जानता है कि उनके सामने किया है और उसके बाद इसके इल्म के सवा किया चीज नहीं होगी। उसके कदमों की चौकी आसमानों और जमीन पर फैली हुई है और उनकी हिफाजत इसे नहीं थकती और वो सबसे बुलंद और अजीम है। ज़ेर बहस असबाब को नाफिज करने से मुस्बत खुसूसियात को अपनाने में मदद मिलेगी। मुस्बत खुसूसियात को अपनाना दिमाग और जिस्म के सुकून का बाइस बनता है। बाब 2 अल-बकरा आयत 255। अल्लाह इसके सिवा कोई माबूद नहीं, हमेशा जिंदा रहने वाला, खुद को बरकरार रखने वाला है। ना इसे गुनूदगी आती है ना नींद। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सब इसी का है। कौन है जो इसकी इजाजत के बगैर इसके पास शफाअत कर सके? वो जानता है जो कुछ उनके सामने है और जो उनके बाद है, और वो इसके इल्म में से किसी चीज का इहाता नहीं करते मगर जो वो चाहे। इसके कदमों की चौकी आसमानों और जमीन पर फैली हुई है और उनकी हिफाजत इसे थकती नहीं है, और वो सबसे बुलंद और अजीम है। इस्लाम इंसानों को सिखाता है कि उनको हर हाल में सिर्फ एक ही की इताअत करनी चाहिए जो उनका खालिक और पालने वाला अल्लाह ताला है। बाब 2 अल-बकरा आयत 255। अल्लाह इसके सिवा कोई माबूद नहीं। दर हकीकत जो कोई इताअत करता है और अपनी जिंदगी का नमूना बनाता है वो वही है जिसकी वो पूजा करता है, चाहे वो किसी देवता को ना मानने का दावा करे। इंसानों को इस तरह बनाया गया है कि वो किसी चीज की इताअत और पैरवी करें, चाहे ये कुछ दूसरे लोग हों, सोशल मीडिया, फैशन, सकाफत, आहता के उनकी अपनी ख्वाहिशात। बाब 25 अल-फुरकान आयत 43। क्या तुमने इस शख्स को देखा है जो अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बनाता है? कोई भी शख्स जिसकी भी इताअत करता है और जिसकी पैरवी करता है वो वही है जिसकी वो इबादत करते हैं। लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने ज़बानी ऐलान ईमान की हिमायत अमल के साथ करें और हर हाल में अल्लाह ताला की इताअत करते हुए दीगर तमाम चीज़ों पर अमल करें। इसमें इन नेमतों को इस्तेमाल करना शामिल है जो उन्हें अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए अता की गई हैं, जैसा कि कुरान पाक और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत में बयान किया गया है। जो इस तरह का बर्ताव करेगा इसे रहमान की तरफ से ज़हनी सुकून और कामयाबी मिलेगी। बाब 2 अल-बकरा आयत 163। और तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, इसके सिवा कोई माबूद इबादत के लायक नहीं है, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और बाब 16 उल-नहल आयत 97। जिसने नेक अमल किया, खा वो मर्द हो या औरत, हालांकि वो मोमिन है, हम इसे जरूर पाकीज़ा जिंदगी बसर करेंगे और उनको उनके बेहतरीन अमाल के मुताबिक जरूर अजर देंगे। जबकि जो शख्स अल्लाह ताला की वहदानियत का इनकार करता है और उसके बजाय दूसरी चीज़ों की इताअत और इबादत करता है, वो इस रहमत से महरूम हो जाएगा जो दोनों जहानों में सुकून और कामयाबी हासिल करने के लिए दरकार है, खा इसके पास पूरी दुनिया ही क्यों ना हो और तफरी के लम्हात भी क्यों ना हो, क्योंकि अल्लाह ताला के इख्तियार और इख्तियार से कोई नहीं बच सकता। बाब 9 तौबा आयत 82। बस वो थोड़ा हंसी और फिर ज्यादा रोए इसके बदले में जो वो कमाते थे। बाब 20 ताहा आयत 124-126। और जो मेरी याद से रूगर्दानी करेगा इसकी जिंदगी तंगदस्ती से गुजरेगी और हम इसे कियामत के दिन अंधा उठाएंगे। वो कहेगा, ए मेरे रब, तूने मुझे अंधा क्यों उठाया जबकि मैं देख रहा था। अल्लाह ताला फरमाएगा कि इसी तरह हमारी निशानियां तेरे पास पहुंची और तूने उनको भला दिया, और इसी तरह आज के दिन तुझे भला दिया जाएगा। बाब 2 अल-बकरा आयत 255। अल्लाह इसके सिवा कोई माबूद नहीं, हमेशा जिंदा रहने वाला, खुद को बरकरार रखने वाला। जब कोई आसमानों और ज़मीन की तख्लीक और लातादाद बिल्कुल मुतवाज़िन निज़ामों का मुशाहिदा करता है तो ये वाज़ेह हो जाता है कि कायनात को बनाने और बरकरार रखने वाला सिर्फ एक ही है। मिसाल के तौर पर सूरज का ज़मीन से कामिल फासला एक वाज़े अलामत है, क्योंकि अगर सूरज इससे थोड़ा करीब या इससे ज़्यादा दूर हो तो ज़मीन काबिल रहाइश नहीं होगी। इसी तरह ज़मीन को इस तरह बनाया गया है जो एक मुतवाज़िन और पाकीज़ा माहौल बनाता है जिससे इस पर ज़िंदगी की नशोनुमा होती है। बाब 2 अल-बकरा आयत 166। और रात और दिन का रद्दो बदल। दिन और रात के बेहतरीन औकात और साल भर में उनकी मुख्तलिफ लंबाई लोगों को उनसे से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने की इजाज़त देती है। अगर दिन लंबे होते तो लोग लंबे घंटों से थक जाते।
اگر راتیں لمبی ہوتیں تو لوگوں کے پاس اتنا وقت نہ ہوتا کہ وہ اپنی روزی کما سکیں اور دوسری مفید چیزیں مثلاً علم۔ اگر راتیں کم ہوتیں تو لوگ زیادہ سے زیادہ صحت حاصل کرنے کے لیے کافی آرام نہیں کر پاتے۔ دن اور رات کی لمبائی میں تبدیلی سے فصلوں پر بھی اثر پڑے گا، جس سے انسانوں اور جانوروں کے رزق پر نقصان دہ اثر پڑے گا۔ یہ حقیقت کہ کائنات کے اندر دن اور راتیں اور دوسرے متوازن نظام کامل ہم آہنگی کے ساتھ کام کرتے ہیں، یہ بھی واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف اشارہ کرتا ہے، کیونکہ متعدد خدا مختلف چیزوں کی خواہش کرتے ہیں جو کائنات کے اندر افراتفری کا باعث بنتی ہے۔ باب 21 الانبیاء آیت 22۔ اگر ان کے اندر اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو وہ دونوں برباد ہو جاتے۔ باب 2 البقرہ آیت 166۔ اور وہ بڑے بحری جہاز جو سمندر میں اس چیز کے ساتھ چلتے ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور جو اللہ نے آسمان سے بارش نازل کی ہے۔ جب کوئی بالکل متوازن پانی کے چکر کا مشاہدہ کرتا ہے تو یہ واضح طور پر ایک خالق کی نشاندہی کرتا ہے۔ سمندر سے پانی بخارات بن کر اٹھتا ہے اور پھر گاڑھا ہو کر تیزابی بارش پیدا کرتا ہے جو پہاڑوں پر گرتی ہے۔ یہ پہاڑ تیزابی بارش کو بے اثر کرتے ہیں تاکہ لوگ اور جانور اس سے استفادہ کر سکیں۔ اگر اس بالکل متوازن نظام میں کوئی تبدیلی ہوئی تو یہ زمین پر انسانوں اور جانوروں کے لیے تباہی کا باعث بنے گی۔ سمندر کا نمک سمندر کے اندر موجود مردہ مخلوق کو آلودہ ہونے سے روکتا ہے۔ اگر سمندر کو آلودہ ہونے دیا جائے تو سمندری زندگی ممکن نہیں رہے گی اور سمندروں کی نجاست خشکی پر بھی زندگی پر حاوی ہو جائے گی۔ سمندروں اور سمندروں کے اندر پانی کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ اس کے اندر سمندری زندگی پروان چڑھ سکتی ہے جبکہ اس کے اوپر بھاری بحری جہاز چل سکتے ہیں۔ اگر پانی کی ساخت قدرے مختلف ہوتی تو عدم توازن پیدا ہوتا، جس کی وجہ سے یا تو سمندری حیات پانی کے اندر پنپتی یا اس کے اوپر بحری جہازوں کو چلنے دیتی، لیکن دونوں ایک ہی وقت میں ممکن نہیں ہوتے۔ یہاں تک کہ آج تک سمندر کے ذریعے نقل و حمل دنیا بھر میں سامان کی نقل و حمل کی سب سے عام استعمال کی شکل ہے۔ یہ کامل توازن اس لیے زمین پر زندگی کے لیے ضروری ہے۔ ارتقاء پریورتن کی ایک شکل ہے جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے نامکمل ہے، لیکن جب کوئی ان گنت انواع کا مشاہدہ کرے گا تو انہیں معلوم ہوگا کہ انہیں بالکل متوازن طریقے سے تخلیق کیا گیا ہے تاکہ وہ جس ماحول میں رہتے ہیں اس میں پھل پھول سکیں۔ مثال کے طور پر اونٹ کو زیادہ درجہ حرارت کو برداشت کرنے اور پانی پینے کی ضرورت کے بغیر طویل عرصے تک چلنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ وہ بالکل صحرائی زندگی کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ باب 88 الغاشیہ آیت 17۔ تو کیا وہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے کیا گیا تھا کہ اس کے جسم کے اندر موجود نجاست اس سے پیدا ہونے والے دودھ سے بالکل الگ ہو جاتی ہے۔ ان دونوں کو ملانے سے دودھ پینے کے قابل نہیں ہوگا۔ باب 16 النحل آیت 66۔ اور در حقیقت تمہارے لیے مویشی چرانے میں عبرت ہے، ہم اب کو ان کے پیٹوں میں سے پیتے ہیں، اخراج اور خون کے درمیان خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہے۔ ہر پرجاتی کو ایک مخصوص زندگی کا دورانیہ دیا گیا ہے جو ایک پرجاتیوں کو دوسروں پر قابو پانے سے روکتا ہے۔ مثال کے طور پر مکھیوں کی زندگی بہت کم ہوتی ہے، 3-4 ہفتے اور 500 تک انڈے دیتی ہے۔ اگر اس کی عمر طویل ہوتی تو مکھیوں کی آبادی غیر متناسب ہو جاتی اور وہ اس دنیا کی تمام نسلوں کو مغلوب کر دیتی، جبکہ دوسری مخلوقات جن کی عمر بہت طویل ہوتی ہے ان میں صرف چند اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ایک بار پھر یہ ان کی آبادی کو متعدل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ سب کوئی حادثہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ارتقاء کا عمل اس کی وضاحت کر سکتا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 166۔ اور آسمان اور زمین کے درمیان ہواؤں اور بادلوں کو کنٹرول کرنا اس کا ہوا کی آلودگی کے لیے ہوائیں ضروری ہیں جو فصلوں، پودوں اور درختوں کو دوبارہ پیدا کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ پہلے دنوں میں سمندری سفر کے لیے ہوا ضروری تھی جو آج تک دنیا بھر میں سامان کی نقل و حمل کا اہم ذریعہ ہے۔ تخلیق کے لیے پانی مہیا کرنے کے لیے بارش کے بادلوں کو مخصوص جگہوں پر منتقل کرنے کے لیے ہواؤں کی ضرورت ہوتی ہے جس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہواؤں کا ایک بالکل متوازن نظام زمین کے اندر پایا جاتا ہے کیونکہ ہواؤں کی کمی تخلیق کے لیے انتشار کا باعث بنتی ہے اور ہواؤں کا بڑھنا بھی تخلیق کے لیے انتشار کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح بارش بھی بالکل متوازن ہے کیونکہ بہت کم بارش خشک سالی اور قحط کا باعث بنتی ہے اور بہت زیادہ بارش بڑے پیمانے پر سیلاب کا باعث بنتی ہے۔ باب 23 المومنون آیت 18۔ اور ہم نے آسمان سے ایک مقدار میں بارش برسائی اور اسے زمین میں ٹھہرایا، اور بے شک ہم اس کو دور کرنے پر قادر ہیں۔
یہ بالکل متوازن نظام بے ترتیب نہیں ہو سکتا اور واضح طور پر خالق کا ہاتھ دکھاتا ہے۔ ان تمام متوازن نظاموں پر غور کرنے والا منطقی طور پر کسی ایک خالق کے وجود سے انکار نہیں کر سکتا جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 255۔ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والا، خود کو قائم رکھنے والا۔ در حقیقت جو موت کا تجربہ کر سکتا ہے اور کسی چیز یا کسی اور کے ذریعے برقرار ہے وہ دیوتا نہیں ہو سکتا۔ یہ حقیقت صرف اللہ تعالیٰ کے سوا زمین و آسمان کے اندر موجود ہر ہستی کے لیے الوہیت کو مسترد کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو اکیلے پیدا کیا اور مخلوق کو برقرار رکھا وہی اطاعت کے لائق ہے۔ ایک شخص جو کسی دوسرے شخص کے رزق کے کچھ پہلوؤں کا خیال رکھتا ہے جیسے کہ ان کی رہائش شکر گزار ہونے کے لائق ہے۔ لہذا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ہر نعمت لوگوں کو عطا فرمائی ہے صرف یہی حق اور انصاف ہے کہ لوگ اس کا شکر ادا کریں۔ کسی کی نیت کے ساتھ شکر گزاری میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرنا شامل ہے۔ جو شخص کسی اور وجہ سے عمل کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ سے اجر نہیں ملے گا۔ جامع ترمذی نمبر 3154 میں موجود ایک حدیث میں اس کی تنبیہ کی گئی ہے۔ نیک نیت کی ایک مثبت علامت یہ ہے کہ آدمی لوگوں سے کسی قدر معاوضے کی امید نہ رکھے اور نہ ہی اس کی امید رکھے۔ زبان سے شکر گزاری میں شامل ہے کہ وہ بولنا جو اچھی ہے خاموش رہنا، اور اپنے اعمال کے ساتھ شکر گزاری میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عطا کی گئی ہے، جیسا کہ قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ اس سے برکتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور بالآخر دونوں جہانوں میں سکون ملتا ہے۔ باب 14 ابراہیم آیت 7۔ اگر تم شکر گزار رہو گے تو میں تم پر ضرور اضافہ کروں گا۔ اور باب 16 النحل آیت 97۔ جس نے نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی بسر کریں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے۔ مزید برہ جب کوئی شخص کسی چیز کا مالک ہوتا ہے تو اس کے لیے اس چیز کا استعمال کرنا درست اور معمول سمجھا جاتا ہے جو وہ چاہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کائنات کے اندر موجود ہر چیز کا مالک ہے جس میں انسان بھی شامل ہیں، اس کا مالک ہے، اس لیے وہی فیصلہ کرتا ہے کہ کائنات میں کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں۔ لہذا ایک شخص کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا مناسب ہے کیونکہ وہ اکیلا ان سمیت پوری کائنات کا مالک ہے۔ اسی طرح جب کوئی اپنی کوئی چیز دوسرے کو قرض دیتا ہے تو یہ جائز ہے کہ وہ اس چیز کو اس کے مالک کی مرضی کے مطابق استعمال کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت کو قرض کے طور پر عطا فرمایا، اس نے انہیں تحفہ کے طور پر نہیں دیا۔ دنیاوی قرضوں کی طرح یہ قرض بھی چکانا چاہیے۔ اس قرض کی ادائیگی کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ان کا استعمال ان طریقوں سے کیا جائے جو اللہ تعالیٰ کو راضی ہو۔ دوسری طرف چونکہ جنت کی نعمتیں ایک تحفہ ہیں اس لیے لوگ ان کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنے میں آزاد ہوں گے۔ باب 7 الاعراف آیت 43۔ اور ان کو پکارا جائے گا کہ یہ وہ جنت ہے جس کا تم وارث بنائے گئے ہو ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ دنیاوی نعمتوں کو جو جنت کے تحفوں کے ساتھ قرض ہیں میں خلط ملط نہ کرے۔ باب 2 البقرہ آیت 255۔ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ عام طور پر حقیقت یہ ہے کہ اللہ بلند ہمیشہ زندہ ہے، ان کی اپنی موت کی یاد دلانا چاہیے۔ چونکہ اس دنیا میں ہر ایک کا وقت محدود ہے، اس کے اندر اپنے مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اس سے پہلے کہ ان کا وقت ختم ہو جائے۔ اس مقصد میں ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا شامل ہے جو انہیں عطا کی گئی ہیں، جیسا کہ اسلامی تعلیمات میں بیان کیا گیا ہے۔ باب 67 المالک آیت 2۔ وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں بہتر ہے۔ جو شخص اس دنیا میں اپنے مقصد کو پورا کر کے اپنی زندگی کو استعمال کرنے میں ناکام رہتا ہے وہ ایک بے مقصد اور بے مقصد وجود کی قیادت کرے گا، چاہے وہ دنیاوی کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ نتیجے کے طور پر وہ کبھی بھی ذہنی سکون نہیں پا سکیں گے، چاہے ان کے پاس تفریح کے لمحات ہی کیوں نہ ہو۔ جس طرح ایک ایجاد جو اپنی تخلیق کے بنیادی کام کو پورا کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے اسے ناکامی قرار دیا جاتا ہے خواہ اس میں کچھ خوبیاں ہوں، اسی طرح وہ شخص جو اس دنیا میں اپنے مقصد کو پورا کرنے میں ناکام رہے خواہ وہ کچھ دنیاوی کامیابی حاصل کر لے، اس ناکامی کا تجربہ ایک خالی پن کے طور پر ہوتا ہے جسے تمام لوگ اپنی زندگی میں جلد ابدیر محسوس کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ انہیں ذہنی سکون حاصل کرنے سے روکتی ہے۔
باب 2 البقرہ آیت 255۔ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود قائم و دائم ہے اور مخلوق کو برقرار رکھتا ہے، اس لیے انسان کو اس سے تمام اچھی دنیاوی اور دینی چیزیں تلاش کرنی چاہیے۔ یہ صرف اس کی مخلصانہ اطاعت سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ لوگ انتہائی کم نظر ہوتے ہیں اور بہت کم علم رکھتے ہیں، اس لیے انہیں اللہ تعالیٰ سے عمومی دنیاوی بھلائیاں طلب کرنی چاہیے، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ ان کے لیے کیا اچھا ہے یا نہیں۔ کسی کی زندگی میں ایسی بہت سی مثالیں ہیں جہاں وہ صرف اس کے لیے کچھ چاہتے تھے جو ان کے لیے تناؤ کا باعث بنے، اور جب وہ کسی چیز کو صرف اس لیے ناپسند کرتے تھے کہ وہ ان کے لیے خیر کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مخصوص چیزیں مانگنے کی بجائے عام اچھی چیزیں مانگنے پر قائم رہنا چاہیے۔ باب 2 البقرہ آیات 200-201۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، لیکن ان میں کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اس کے علاوہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی خود کو برقرار رکھنے والی الہی صفت پر اپنی پیدا کردہ صلاحیت کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اس میں مخلوق سے بے نیاز ہونے کی کوشش کرنا اور صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا شامل ہے۔ یہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب کوئی سست رویہ اختیار کرنے سے گریز کرتا ہے، جس کے تحت وہ اپنی ضروریات اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے عطا کردہ وسائل جیسے کہ ان کی جسمانی طاقت کو استعمال کرنے کے بجائے لوگوں پر انحصار کرتا ہے۔ صرف اس صورت میں جب کوئی اپنے وسائل ختم کر دے تو اسے دوسروں سے مدد مانگنی چاہیے۔ باب 2 البقرہ آیت 255۔ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والا، خود کو برقرار رکھنے والا ہے، اسے نہ غنودگی آ سکتی ہے نہ نیند۔ یہ آیت ایک اور انتہائی اہم حقیقت کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے جسے اکثر مسلمان غلط سمجھتے ہیں۔ غیر مسلم جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اکثر انسانی کمیوں کو اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، جیسے کہ تھک جانا، نجتا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک دنیاوی بادشاہ جیسا سلوک کیا۔ ایک دنیاوی بادشاہ اپنی سلطنت کے معاملات کو خود نہیں چلا سکتا اور اس لیے مدد کرنے والوں کو مقرر کرتا ہے، جیسے گورنر اس کی بادشاہی کے انتظام میں مدد کرنے کے لیے۔ اس عقیدے کے نتیجے میں ان میں سے بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دوسری چیزوں کی عبادت کرنے لگے، جیسے بتوں کی۔ باب 39 الزمر آیت 3۔ اور جو لوگ اس کے سوا کارساز بناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ یہی تصور بعض مسلمانوں نے بھی اپنایا ہے۔ یہ مسلمان ایسے روحانی لوگوں کو تلاش کرنے کے لیے وقت، توانائی اور دولت صرف کرتے ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ایک خاص طریقے سے ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ایک گورنر بادشاہ سے ایک خاص طریقے سے جڑا ہوتا ہے۔ ان کا مقصد روحانی ہستی کو خوش کرنا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی طرف سے شفاعت کر سکے، جس طرح ایک گورنر کسی ایسے شخص کی طرف سے بادشاہ کی شفاعت کر سکتا ہے جو گورنر کو خوش کرتا ہو تحائف اور احترام اور محبت کے غیر فطری مظاہروں کے ساتھ۔ یہ روحانی لوگ عام لوگوں اور اللہ عز و جل کے درمیان دروازے کے رکھوالے کے طور پر کام کرتے ہیں، جو کہ اسلام کی تعلیمات سے بالکل متصادم ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے دربانوں کی طرح کام نہیں کیا۔ انہوں نے اس کے بجائے وہ راستہ اور طریقہ دکھایا جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث بنتا ہے، اور لوگوں سے کبھی بھی کسی قسم کی ادائیگی مثلاً تحائف کا مطالبہ نہیں کیا۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایک قابل استاد سے اسلامی علم سیکھے اور انہیں وہ احترام دکھائے جس کے وہ حقدار ہیں، لیکن انہیں یقین نہیں رکھنا چاہیے کہ انہیں ایسے لوگوں کی عبادت کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے اور اسے خوش کرنے کے لیے روحانی دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی مزید تائید زیر بحث مرکزی آیت سے ہوتی ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 255۔ اس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین پر ہے، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے بعد ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو وہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات پر مکمل کنٹرول اور اختیار رکھتا ہے اور اس کے اندر موجود ہر چیز کو جانتا ہے، اس لیے اسے اپنے اور لوگوں کے درمیان دربانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو قرآن پاک میں واضح کر دی گئی ہے۔ مثال کے طور پر باب 2 البقرہ آیت 186۔ اور جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کرے تو میں قریب ہی ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اور باب 40 غافر آیت 60۔
اور تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ باب 2 البقرہ آیت 255۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس شفاعت کر سکے؟ اس کے علاوہ اگرچہ شفاعت قیامت کے دن ہوگی، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد کوئی بھی کم نہیں۔ انسان کو اس کے تصور کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ورنہ وہ اس سے انکار کر سکتا ہے۔ شفاعت کا مذاق اڑانے میں ایک سست رویہ اپنانا شامل ہے، جس کے تحت ایک شخص ان نعمتوں کو استعمال کرنے میں ناکام رہتا ہے جو اسے اسلامی تعلیمات میں بیان کی گئی ہیں، اور پھر بھی یہ توقع رکھتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی اور اسے بچا لے، جیسے کہ کوئی رشتہ دار یا روحانی استاد۔ اگر شفاعت قبول بھی ہو جائے تو ان کی سست روی کی وجہ سے وہ انہیں جہنم میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتی، خواہ ان کی سزا میں کمی کر دی جائے۔ اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جہنم میں ایک لمحہ بھی واقعی ناقابل برداشت ہے، اس لیے شفاعت کے تصور میں حقیقی امید رکھنی چاہیے۔ اس میں ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کرنا شامل ہے جو انہیں عطا کی گئی ہے، جیسا کہ قرآن پاک اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے، اور پھر قیامت کے دن لوگوں سے شفاعت کی امید رکھنا شامل ہے۔ انسان جو بھی رویہ اختیار کرے، اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں، قول و فعل سے پوری طرح باخبر ہے، اور اس لیے دونوں جہانوں میں ان کا جواب دہ ہوگا۔ باب 2 البقرہ آیت 255۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے بعد ہوگا، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور نے عطا نہیں کیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا صحیح استعمال کرے۔ علم کا صحیح استعمال ان کے لیے اور دونوں جہانوں میں دوسروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، جبکہ جو شخص علم بالخصوص دینی علم کو دنیاوی فائدے مثلاً قیادت اور مال و دولت کے حصول کے لیے استعمال کرتا ہے، اسے یہ چیزیں دونوں جہانوں میں تناؤ، پریشانی کا باعث پائیں گی۔ در حقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن ابن ماجہ نمبر 253 میں موجود ایک حدیث میں تنبیہ فرمائی ہے کہ جو شخص اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے دینی علم حاصل کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ باب 2 البقرہ آیت 255۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے بعد ہوگا، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کرتے مگر جو وہ چاہے۔ اس کے علاوہ یہ لوگوں کو یاد دلاتا ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی ذہنی اور جسمانی حالتوں سمیت تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے اور غلطیوں سے پاک ہے، اس لیے وہ اکیلا ہی انسانوں کو وہ کامل ضابطہ حیات فراہم کر سکتا ہے جو ذہنی سکون اور دونوں جہانوں میں کامیابی کا باعث ہو۔ وہ اکیلا ہی بنی نوع انسان کو سکھا سکتا ہے کہ کس طرح ہر چیز اور ہر ایک کو اپنی زندگی میں صحیح جگہ پر رکھنا ہے تاکہ وہ ذہنی سکون حاصل کر سکیں۔ لوگوں کی طرف سے حاصل کردہ علم اور تجربہ سے قطع نظر وہ اس اہم مقصد کو کبھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ جس طرح ایک شخص اپنے پاس موجود علم کے مطابق لوگوں سے مشورہ لیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ہمہ جہت نصیحت اور علم کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ وہ ذہنی سکون اور دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کرے، خواہ وہ اس کی خواہشات کے خلاف ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنی خواہشات پر قابو رکھنا دماغ اور جسم کے سکون کو حاصل کرنے کے لیے ادا کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی قیمت ہے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی شخص اچھی جسمانی صحت کے حصول کے لیے اپنی خوراک کو کنٹرول کرتا ہے، جبکہ زندگی اس کے لیے ایک تاریک قید خانہ بن جاتی ہے جو اپنی تمام خواہشات کو پورا کرنے کے باوجود ذہنی سکون حاصل کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ جب کوئی امیر اور مشہور کا مشاہدہ کرتا ہے تو یہ بالکل واضح ہے۔ آیت 255 کا اختتام ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کے مکمل اختیار اور کنٹرول کا ذکر کرتے ہوئے ہوتا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 255۔ اس کے قدموں کی چوکی آسمانوں اور زمین پر پھیلی ہوئی ہے، اور ان کی حفاظت اسے نہیں تھکتی، اور وہ سب سے بلند اور عظیم ہے۔ فٹسٹول کے بارے میں تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس پر ایمان لانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی ہماگیر طاقت اور علم کی قدر کرنا چاہیے۔ عام طور پر کسی کو دینی علم کے اندر ایسے موضوعات کا مطالعہ کرنے سے گریز کرنا چاہیے جو ان کی اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت میں اضافہ نہیں کرے گا، جس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اس کی خوشنودی کے لیے دی گئی ہیں، جیسا کہ اسلامی تعلیمات میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ کرنے کا ایک اچھا طریقہ ہے کہ آیا دینی علم کا کوئی موضوع متعلقہ ہے یا نہیں، یہ اندازہ لگانا ہے کہ آیا یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن پوچھے گا۔ اگر ان سے اسلام میں کسی خاص موضوع کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، جیسے کہ اسلامی تاریخ کے مخصوص واقعات، تو وہ موضوع غیر متعلق ہے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔
لیکن اگر قیامت کے دن کسی موضوع کے بارے میں سوال کیا جائے گا جیسے کہ پڑوسی کے حقوق کی ادائیگی تو اس موضوع پر تحقیق سیکھنا اور اپنی صلاحیت کے مطابق اس پر عمل کرنا چاہیے۔ باب 2 البقرہ آیت 255۔ اس کے قدموں کی چوکی آسمانوں اور زمین پر پھیلی ہوئی ہے اور ان کی حفاظت اسے نہیں تھکتی، اور وہ سب سے بلند اور عظیم ہے۔ اس کے علاوہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ پر یقین کرنے کے لیے بے وقوف نہیں بنایا جانا چاہیے۔ وہ اس بات سے واقف نہیں ہے کہ کائنات کے اندر کیا ہوتا ہے یا وہ لوگوں کو ان کے اعمال کے لیے جواب دہ ٹھہرانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب کسی کے اعمال کے نتائج جیسے سزا فوری طور پر اس طرح سے ظاہر نہیں ہوتا ہے جو ان پر واضح ہو۔ زیادہ تر معاملات میں تمام لوگ اپنے اعمال کے نتائج کو باریک طریقے سے محسوس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دنیاوی چیزیں جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے حاصل کی ہیں ان کے لیے تناؤ، مصائب اور پریشانی کا باعث بن جاتی ہے۔ یہ اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب کوئی ان لوگوں کا مشاہدہ کرتا ہے جو اس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں اور وہ دنیا کی آسائشوں تک رسائی کے باوجود کس طرح ذہنی صحت کے مسائل میں مبتلا ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ تر معاملات میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو مہلت دیتا ہے تاکہ وہ اپنے طرز عمل کو بہتر بنا سکے۔ لہذا کسی شخص کو سزا میں تاخیر کو بغیر سزا کے الجھانا نہیں چاہیے۔ باب 68 القلم آیت 45۔ اور میں انہیں وقت دوں گا، بے شک میرا منصوبہ پختہ ہے۔ لہذا ایک شخص کو چاہیے کہ وہ جو مہلت دی گئی ہے اس سے استفادہ کرے تاکہ اس کا وقت ختم ہونے سے پہلے خلوص دل سے توبہ کرے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کرے۔ مخلص توبہ میں احساس جرم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا اور جس پر بھی ظلم ہوا ہے شامل ہے جب تک کہ یہ مزید پریشانی کا باعث نہ ہو۔ انسان کو سچے دل سے وعدہ کرنا چاہیے کہ وہ دوبارہ اسی یا اس سے ملتے جلتے گناہوں سے بچنے کا اور اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے حوالے سے جو حقوق پامال ہوئے ہیں ان کی تلافی کرنا چاہیے۔ باب 2 البقرہ آیت 255۔ اور وہ سب سے بلند اور عظیم ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ چاہے کوئی سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے یا نہ کرے اس کی لامحدود حیثیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کسی کے رویے کے اثرات دونوں جہانوں میں ہی پڑتے ہیں۔ باب 17 الاسرہ آیت 7۔ اگر تم نیکی کرو گے تو اپنے لیے بھلائی کرو گے، اور اگر تم برائی کرو گے تو ان کے ساتھ کرو گے۔ ہر شخص کو دونوں جہانوں میں اپنے اعمال کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے صدق دل سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا انتخاب کرے چاہے وہ اس کی خواہشات کے خلاف ہو۔ انہیں ایک عقلمند مریض کی طرح برتاؤ کرنا چاہیے جو اپنے ڈاکٹر کے مشورے کو قبول کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ یہ ان کے لیے بہترین ہے، حالانکہ انہیں کڑوی دوائیں تجویز کی گئی ہیں اور ایک سخت غذا کا منصوبہ ہے۔ جس طرح یہ مریض اچھی ذہنی اور جسمانی صحت حاصل کرے گا اسی طرح وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا۔ اس اطاعت میں ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا شامل ہے جو کہ عطا کی گئی ہیں، جیسا کہ قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی ذہنی اور جسمانی حالتوں جیسی تمام چیزوں کو جانتا ہے، وہ اکیلا ہی ایسا ضابطہ اخلاق مہیا کر سکتا ہے جو متوازن ذہنی اور جسمانی حالت کا باعث بنتا ہے، جس کے نتیجے میں ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے۔ اگرچہ زیادہ تر معاملات میں مریض اپنی تجویز کردہ ادویات کے پیچھے سائنس کو نہیں سمجھتے اور اس لیے اپنے ڈاکٹر پر اندھا اعتماد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کو اسلام کی تعلیمات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی پر اس کے مثبت اثرات کو سمجھ سکیں۔ وہ لوگوں سے یہ توقع نہیں کرتا کہ وہ اسلام کی تعلیمات پر اندھا اعتماد کریں، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی سچائی کو اس کے واضح دلائل سے پہچانیں۔ لیکن اس کے لیے انسان کو اسلام کی تعلیمات سے رجوع کرتے ہوئے غیر جانبدارانہ اور کھلے ذہن کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ باب 12 یوسف آیت 108۔ کہہ دو یہ میرا راستہ ہے، میں بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں اور وہ لوگ جو میری پیروی کرتے ہیں۔ جس نے نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی بسر کریں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے۔ لیکن اگر کوئی اس حقیقت کو نظر انداز کرتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ دونوں جہانوں میں اس کا خمیازہ بھگتیں گے، خواہ وہ تفریح کے لمحات ہی کیوں نہ دیکھیں۔ باب 9 توبہ آیت 82۔ پس وہ تھوڑا ہنسی اور پھر زیادہ روئے اس کے بدلے میں جو وہ کماتے تھے۔ اور باب 20 طٰہٰ آیت 124 126۔ اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگدستی سے گزرے گی، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، وہ کہے گا اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جب کہ میں دیکھ رہا تھا۔
اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسی طرح ہماری نشانیاں تیرے پاس پہنچی اور تو نے ان کو بھلا دیا، اور اسی طرح آج کے دن تجھے بھلا دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جیسا کہ زیر بحث مرکزی آیت سے اشارہ کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کائنات کے اندر تمام چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے، بشمول لوگوں کے روحانی دل، ذہنی سکون کا گھر، وہ اکیلا فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو ذہنی سکون حاصل ہے اور کس کو نہیں۔ باب 53 النجم آیت 43۔ اور یہ کہ وہی ہنستا ہے اور روتا ہے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں کو ذہنی سکون دے گا جو اس کی عطا کردہ نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ آخر میں زیر بحث اصل آیت اس غلط فہمی کو دور کرتی ہے جو اکثر جاہل لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتی ہے، یعنی یہ غلط گمان کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا تھا تاکہ تمام تنوع اور اختلاف ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ جن لوگوں نے اس عقیدہ کو قبول کیا ان میں انبیاء علیہم السلام کے مبعوث ہونے کے بعد بھی لوگوں میں کافی تنوع اور اختلاف پایا جاتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ حق کے ساتھ باطل بھی موجود تھا۔ اس سے وہ اس بات پر یقین کرنے پر مجبور ہوئے کہ یہ حالت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے بسی کا اشارہ دے سکتی ہے، یعنی وہ ان برائیوں کو ختم کرنے میں ناکام رہا ہے جو وہ چاہتا تھا۔ اس کا جواب اس سے پہلے کی ایک آیت میں دیا گیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں تھی کہ تمام انسانوں کو ایک ہی راہ پر چلنے پر مجبور کرے۔ اگر ایسا ہوتا تو لوگ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ راستے سے ہٹ نہیں سکتے تھے۔ اس کا ذکر اگلی آیت میں ہو چکا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 253۔ اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلائل دیے اور ہم نے ان کی پاکرو سے مدد کی۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد آنے والی نسلیں واضح دلیلیں آنے کے بعد آپس میں نہ لڑتی، لیکن انہوں نے اختلاف کیا اور ان میں سے بعض ایمان لائے اور بعض کافر۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور باب 2 البقرہ آیت 256۔ دین میں کوئی جبر نہیں ہوگا، صحیح راستہ غلط سے الگ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد یہ نقطہ پیش کیا جاتا ہے کہ زندگی میں خواہ کتنے ہی مختلف عقائد، نقطۂ نظر، طرز زندگی اور طرز عمل موجود کیوں نہ ہو، کائنات کی ترتیب کی اصل حقیقت وہی ہے جو زیر بحث مرکزی آیت میں بیان کی گئی ہے، اور یہ لوگوں کے غلط تصورات سے متاثر نہیں ہوتی۔ آخر میں چونکہ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے مکمل کنٹرول اور دائرہ اختیار میں ہے، اس لیے انسان کے پاس اس کے احکام کی تعمیل کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ جس طرح کسی شخص کو کسی خاص ملک کے انچارج حکومت کے مقرر کردہ اصولوں کی تعمیل نہ کرنے کی صورت میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، اسی طرح اگر وہ مالک کائنات کے احکام کی تعمیل میں ناکام رہے تو اسے دونوں جہانوں میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک شخص کسی ملک کو چھوڑنے کے قابل ہو سکتا ہے اگر وہ اس کے قوانین سے راضی نہ ہو، لیکن وہ ایسی جگہ فرار نہیں ہو سکے گا جہاں اللہ تعالیٰ کے احکام اور دائرہ اختیار کا اطلاق نہ ہو۔ ایک شخص اپنے معاشرے کے اصول بدل سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام کو کبھی نہیں بدل سکتا۔ اس کے علاوہ جس طرح ایک گھر کا مالک مکان کے احکام کا فیصلہ کرتا ہے خواہ دوسرے لوگ ان اصولوں پر اعتراض کریں، اسی طرح یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اس لیے اس کائنات کے قوانین کا فیصلہ وہی کرتا ہے خواہ لوگ ان قوانین کو پسند کریں یا نہ کریں۔ لہٰذا ایک کو ان کے اپنے مفاد کے لیے ان قوانین کی تعمیل کرنا ضروری ہے۔ جو شخص اس حقیقت کو سمجھے گا وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرے گا اور اس کی عطا کردہ نعمتوں کو ان طریقوں سے استعمال کرتے ہوئے اس کی اطاعت کرنے کی کوشش کرے گا جو اس کی خوشنودی کے لیے ہے، جیسا کہ قرآن کریم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک شخص تو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور ممنوعات کے پیچھے موجود حکمتوں کو جاننے کی کوشش کر سکتا ہے تاکہ وہ سمجھ سکے کہ ان سے ان کے اور وسیع تر معاشرے کو کس طرح فائدہ ہوتا ہے اور وہ کس طرح دونوں جہانوں میں ذہنی اور جسمانی سکون کا باعث بنتے ہیں، یا وہ اپنی خواہشات کی عبادت کر سکتے ہیں اور اسلام کی تعلیمات کو رد کر سکتے ہیں۔ لیکن جو شخص اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے میں ناکام رہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دونوں جہانوں میں اپنی پسند کے نتائج کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور کوئی اعتراض، احتجاج یا شکایت انہیں نہیں بچا سکے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز غالب نہیں کر سکتی۔ باب 18 الکہف آیت 29۔ اور کہہ دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، پس جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کرے۔ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لے گی، اور اگر وہ حاجت کے لیے پکاریں گے تو وہ پانی سے اس طرح راحت حاصل کریں گے جیسے گدلے تیل سے جو ان کے چہروں کو جلسا دیتا ہے۔ برا شراب ہے اور بری آرام گاہ ہے۔ ہماری ویب سائٹ www.shayk.com پر 500 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈکاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔